अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ब्रॉडशीट कंपनी आखिर है क्या? ब्रॉडशीट कंपनी के सीईओ मोस्टली, जिनका आपने बहुत ज़्यादा खबरों के अंदर नाम सुना है, और इरफान हाशमी, जिनकी वजह से ये खबर ब्रेक हुई, उनके आपने मोस्टली के साथ 2-3 इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे। अम, आसान सा मामला था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होकर मार्केट के अंदर आ गया, क्योंकि खबरें जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, जितने मुंह उतनी बातें। खबरें काफ़ी हद तक ज़ाहिरी बात है ठीक भी हैं, लेकिन हमें कुछ ब्रॉडशीट कंपनी के फेवर में खबरें सुनने को मिल रही हैं और कुछ उसके अगेंस्ट सुनने को मिल रही हैं। इसे पैनमा 2 का नाम क्यों दिया जा रहा है? ब्रॉडशीट कंपनी असल में करती क्या है? सारा मुद्दा था क्या? और इसे गड़बड़ घोटाला बनाया क्यों गया? पहली चीज़, इसे गड़बड़ घोटाला बनाना और इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन मार्केट के अंदर फैलाने का बेसिक मकसद यही था कि असल हकाइक अवाम तक ना पहुंच सके और लोगों को ये ना पता चल सके कि किन की करप्शन पर हाथ डालने के लिए, किसने किन की करप्शन पर हाथ डालने के लिए ब्रॉडशीट कंपनी को हायर किया था। ये कितने साल पुरानी बात है? क्या ये इमरान खान के दौरे हुकूमत या इमरान खान की हुकूमत के ऊपर इसका सारा मलबा डालना ठीक है कि नहीं है? हम आपको A to Z आज के इस इंट्रोडक्टरी सेशन में सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडशीट कंपनी के हवाले से बताएंगे। तारीख के झरोकों में थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं और आपको बताएं कि बेसिकली ब्रॉडशीट का जो गड़बड़ घोटाला है ना, ये मुशर्रफ के दौर के NRO से मुंसलिक शाखसाना है। यानी तकरीबन ये आज से तकरीबन 20 साल पुरानी बात है और 20 साल हो चुके हैं इस चीज़ का सुराग लगाते लगाते कि पाकिस्तान के ऐसे वो कौन से 200 ख़ानदान हैं जो बाहर जायदादें बनाए बैठे हैं, और वो जायदाद जो बनी हैं वो क्या आया करप्शन के पैसों से बनी है या हलाल और जायज़ पैसों से बनी थी? आज तक ये मामला रुका तो नहीं है। होता कुछ यूं है कि मुशर्रफ का दौर शुरू होता है 1999 में, पहला साल होता है। मुशर्रफ ये चाहता है कि 200 गैर मुल्की जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं या ऐसे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान से पैसा कमा के बाहर लेके गए, और ऑब्वियसली जो इतनी बड़ी अमाउंट है वो कोई जायज़ ज़राए से तो बनाई नहीं होगी, या मनी लॉन्ड्रिंग होगी, या पाकिस्तान से कमा कर या करप्शन का पैसा ले जाकर और यूरोप और दीगर ममालिक के अंदर इनसे जायदादें खरीदी। 1999 होता है पहले दौर का पहला साल आप कह लें, तो सोचा जाता है कि नैब कायम की जाए। नैब जब कायम की जाती है तो एक एसेट रिकवरी यूनिट होता है, यानी कि असासाजात वागुजार कराने वाली कंपनी है, उसको हायर करने का सोचा जाता है। और जिस कंपनी को हायर करने का सोचा जाता है वो बेसिकली ब्रॉडशीट। कोशिश मेरी यही होगी कि आसान अल्फाज में और स्टेप बाय स्टेप आपको हर बात समझाई जाए, ताकि मेरे साथ साथ जो मेरी भी अपनी भी कन्फ्यूजन है, जब मैंने शुरू में ब्रॉडशीट का मामला सारा पढ़ा था और सुना था तो मैं भी बिल्कुल, वो कहते हैं ना, गोल हो गई थी और बिल्कुल बौखला गई थी कि ब्रॉडशीट का असल में मामला है क्या। 99 में मुशर्रफ का दौर शुरू होता है, पहला साल होता है, नैब कायम करने का इरादा रखता है। नैब कायम करने के बाद वो एक एसेट रिकवरी यूनिट जो पैसों को रिकवर करके लाने का उनका काम होता है वो हायर की जाती है। वो हायर करने वाली जो कंपनी होती है वो ब्रॉडशीट होती है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ रही होगी। उसके बाद होता यह है कि नैब उसको या हुकूमत पाकिस्तान ब्रॉडशीट को एक टास्क असाइन करती है, और टास्क ये असाइन किया जाता है कि 200 ऐसे ख़ानदान जिन्होंने जायदादें बनाई हैं यूरोप और उससे मुल्हिका कंट्रीज़ में, उनका सुराग लगाया जाए। इसमें जो 2 अहम ख़ानदानों को टारगेट किया जाता है, क्योंकि उससे पिछले वाले इन्हीं के अदवार गुजरे थे, जिसमें पीपल्स पार्टी और शरीफ फैमिली थी, उनको बेसिकली मद्देनजर रखते हुए ये टास्क असाइन किया जाता है। अब होता है क्या है, आपने टास्क असाइन कर दिया, टास्क असाइन करने के बाद जाहिर बात है जिसको हायर किया गया उसने उसके ऊपर काम भी करना है। ब्रॉडशीट कंपनी ने काम करना शुरू किया। काम करते करते कुछ अर्सा गुजरा और उन्होंने तकरीबन $1 अरब की जायदादों का सुराग लगा लिया। जब $1 अरब का सुराग लग जाता है, जब उसको जाहिर बात है उसको एनालाइज किया जाता है, तो पता चलता है इसमें से मैक्सिमम जो जायदाद है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की। यहाँ पर मैं आपके साथ एक और बात भी शेयर करती चलूँ। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, मैं साल जो सन था वो ऐड करना भूल गई। मैंने आपको ये बताया था कि मुशर्रफ का दौर 1999 में शुरू होता है, जो हमारे साबिक सदर थे। जब उन्होंने नैब कायम की थी तो ब्रॉडशीट को जो हायर किया गया था और उनको टास्क असाइन किया गया था, वो टाइम बनता है जून 2000 का। और उनके साथ डील कुछ यूं हुई थी कि मुआहदा कुछ इस तरह हुआ था कि गैर कानूनी असासों की मालियत, एक तो वो जो कहते हैं ना हिडन एसेट्स, जो छुपे हुए असासे हैं, उनको ढूंढना, और जब वो असासे मिल जाएंगे तो उसका 20% मिलने के बाद उन एसेट्स का शेयर जो है वो ब्रॉडशीट कंपनी के हिस्से में जाता। बाहर की जो कंपनीज हैं, चाहे आप वहाँ पे वकील हायर करते हैं, चाहे आप इस तरह की फर्म्स हायर करते हैं, उनका काम करने का तरीका कुछ यूं होता है
کہ وہ آپ سے پیسے چارج نہیں کرتی. وہ یہ کہتی ہے مثال کے طور پہ آپ نے کہیں سے کوئی جائیداد، وہ کہتے ہیں پاکستان میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، قرق کر لی جائیداد ہے نا، قبضے میں لے لی جاتی ہے اور قرق کرنے کے بعد اس کی نیلامی کی جاتی ہے. تو پاکستان میں تو یہ کانسیپٹ ہے، پہلے آپ کو وکیل کو پیسے دینے ہوتے ہیں، جو فرم ہائر کی ہوتی ہے اس کو پیسے دینے ہوتے ہیں، پیسے دینے کے بعد وہ آپ کا کام کرتی ہے. جو باہر کے ممالک ہیں وہاں پر کام کرنے کا انداز یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ یہ ایک معاہدہ کرتی ہیں کہ اگر ہم وہ جائیداد کا پتہ لگا لیں یا جو کام آپ نے ہمیں اسائن کیا ہے وہ کام ہم پورا کر لیتے ہیں، تو وہ کام پورا کرنے کے بعد اس میں سے کچھ حصہ ایز پر ڈیل جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، چاہے 20% ہو، 10% ہو، 15%، وہ ان کے ساتھ ریٹن فارم میں ایک ڈاکیومنٹ سائن ہوتا ہے، اتنا فیصد جو ہے وہ کیس لڑنے والے کو دیا جاتا ہے. بالکل براڈ شیٹ کے اندر یہی معاملہ ہوا اور سی ای او کے ساتھ یہ ڈیل کی گئی کہ جتنا بھی ٹوٹل ایسٹ ہوگا اس کا 20% براڈ شیٹ کے حصے میں جائے. اب ہم اس والے مدعے پر تھے کہ جب دونوں پارٹیز کو یہ پتہ چلتا ہے اور ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں کافی ساری معلومات حکومت پاکستان تک پہنچ چکی ہیں، اور ظاہر بات ہے مشرف کا تعلق آرمی سے تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ کس قدر ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر مشرف اس چیز کی تہہ تک پہنچ گئے تو obviously اس کا کوئی نہ کوئی ریزلٹ ڈریون ضرور ہوگا. تو اب یہاں پر پاکستان کے اندر اب ظاہر بات یہ چیز وہ تھی جو وہاں پر ہو رہی تھی کہ براڈ شیٹ کے اوپر اس کو پریشرائز کرنا، اس میں انفلوئنس ڈالنا، اس کی رشوت دینا تاکہ وہ اس معاملے کو دبا سکیں. اس کے بارے میں بھی جو رشوت دینے والی وہ سارا کہانی ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ لیٹر آن شیئر کریں گے. لیکن پاکستان کے اندر اس ٹائم کیا ہو رہا تھا؟ پاکستان کے اندر اس ٹائم یہ ڈیل ہو رہی تھی کہ سابق صدر کو سیف ایگزٹ اسٹریٹجی چاہیے تھی اور ان دونوں پارٹیز کو این آر او چاہیے تھا. وہ عمران خان صاحب نے عموماً اپنے خطاب میں بھی اور عموماً اپنی اسپیچز کے اندر بھی 2009 کے ڈیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح مشرف نے ان دونوں پارٹیز کو این آر او دیا، اور جو اس ڈیل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے خطرناک اور سب سے خوفناک این آر او ہے، جس کی وجہ سے پاکستان مزید زوال کی طرف گیا. اب مزید ہوتا کیا ہے کہ 2003 میں مشرف صاحب کا انٹرسٹ اس کیس سے بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور ختم ہونے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنے بڑے ڈاکیومنٹ کو نلیفائی کر دیتے ہیں. نلیفائی ان دا سینس کہ وہ سارے معاملے کو رفع دفع کرنے کا سوچتے ہیں، اور یہ 2003 کے اندر معاہدہ براڈ شیٹ کا نیب کے ساتھ ختم کر دیا جاتا ہے. اب یہ اتنی آسان بات نہیں تھی کہ آپ کسی کے ساتھ یہ معاہدہ ختم کر دیں. آخر 2000 سے لے کے 2003 تک یعنی تقریباً 3-3.5 سال براڈ شیٹ اس کے اوپر کام کر رہی تھی، اور ان کا کام کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اتنے بڑے لیول کے 200 خاندانوں کے اثاثے سامنے لے کر آئے. obviously اس کے اگینسٹ ان کو ان کا 20% شیئر بھی تو ملنا تھا. وہ اپنے شیئر کے لیے ہی تو کام کر رہے تھے اور تو اس سے زیادہ تو ان کا کوئی مفاد نہیں تھا. لیکن جس ٹائم یہ کام حکومت پاکستان کا تھا کہ وہ اس کو فردر آن پروسیڈ کرتی، اس کو آگے لے کر جا، براڈ شیٹ اپنے پیسے لیتا یا پیسے ڈیمانڈ کلیم کرتا کہ ہمیں ہمارے پیسے دیے جائیں، ہم نے اپنے حصے کا کام کیا. آپ نے این ٹائم پر جا کر اور اس چیز کو ختم کر دیا صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے کہ ہم اس معاہدے کو آگے لے کر نہیں چلنا چاہتے. obviously براڈ شیٹ کمپنی کی اپنی ایک سٹینڈنگ تھی، انہوں نے نیب کے اگینسٹ ایک کیس دائر، اور جب براڈ شیٹ کمپنی نیب کے خلاف کیس دائر کرتی ہے تو ان کا کلیم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے $5 ملین کا جرمانہ ادا کرنا ہے. اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ جی مشرف صاحب یہاں پہ دو پارٹیز کو این آر او دے، اور براڈ شیٹ کمپنی جب نیب کے اگینسٹ کیس دائر کرتی ہے کہ اور کیس کے اندر یہ کلیم کیا جاتا ہے یا یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نیب یا حکومت پاکستان براڈ شیٹ کمپنی کو $5 ملین کا جرمانہ ادا کرے گی. اسی دوران پاکستان میں این آر او ہو جاتا ہے. این آر او یعنی کہ مشرف این آر او دے کر ان دو پارٹیز کو عام معافی کا اعلان کر دیتا ہے، اور عام معافی کے بعد اللہ اللہ خیر صلاح ہو جاتی ہے. اور اس اللہ اللہ خیر صلاح کے بعد یہ بالکل بھی ذاتی مفاد کے چکر میں بالکل بھی نہیں سوچا جاتا کہ پاکستان کو کتنے بڑے نقصان کا ازالہ کرنا پڑے گا. اور جب مشرف کی حکومت ختم ہوتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے. اچھا میں یہاں پر ایک بات اور ایڈ کرتی چلوں کہ 2009 میں جو این آر او ملتا ہے ان دونوں پارٹیز کو، اس سے پہلے پاکستانی عدالتوں میں
یہ کیس چلتا ہے جو بیرون ملک اثاثے ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ اس کا رزلٹ آتا نہیں ہے اور سارے آپ سمجھیں کہ بری ہو جاتے ہیں یا معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح چیزیں مینج ہوتی ہیں۔ اینی ویز اس چیز کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، جو میرے دیکھنے والے ہیں وہ کافی سمجھدار ہیں۔ ہم اس چیز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جی 2009 میں سیف ایگزٹ اسٹریٹجی سیف ایگزٹ مل جاتا ہے مشرف صاحب کو، اور مشرف صاحب کا دور ختم ہوتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا دور اقتدار شروع ہوتا ہے۔ نیب وہی ہوتی ہے، کیسز وہی ہوتے ہیں، براڈ شیٹ کا معاملہ وہی ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی سارے مدعے کو اور سارے معاملے کو بالکل اگنور کر دیتی ہے اور سائڈ لائن کر دیتی ہے۔ obviously جن کے اگینسٹ وہ کیس ہوگا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ اپنے خلاف ہی کیسز کو آگے لے کر چلا جائے۔ بالآخر یہ کیس جو چل رہا ہوتا ہے 2009، پھر میں خاص سے آگے کا میں بتاتی ہوں آپ کو، یہ 2013 اور 2016 کے اندر کیا ہوتا ہے۔ یہ کیس obviously ہارڈ نہیں تھا، اس میں جیتنے والا آپ کو کہاں سے کون سی ایسی بات دکھائی دے رہی ہے کہ نیب نے ایسا کون سا مارکا انجام دیا یا حکومت پاکستان نے کس صدی میں یا کس سال میں ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہو یا کوئی اچھا فیصلہ لیا ہو جو پاکستان کے حق میں ہو یا پاکستان کی ڈگنیٹی یا پاکستان کے امیج کے لیے بہتر ہو۔ انفارچونیٹلی یہ جو کلیم تھا جو براڈ شیٹ نے نیب کے اگینسٹ کیا تھا $5 ملین کا، یہ بڑھتے بڑھتے $15 ملین تک پہنچ۔ اچھا، اب ایک چیز سوچنے کی ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کا دور اقتدار ہے تو نیب تو کام کر رہا ہے، کیا براڈ شیٹ کا معاملہ کہیں ادھر ادھر ہو جاتا ہے یا اس کو چھپا دیا جاتا ہے، یا نیب جو ہے وہ بالکل ہی اس کو آگہی نہیں ہوتی کہ براڈ شیٹ کا معاملہ 2000 سے چل رہا ہے، 2003 کے اندر معاہدے کو ختم کیا گیا، اب 2009 کا آغاز ہو چکا ہے یا آنورڈز جتنے بھی 4-5 سال کا ٹینیور تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، یہ معاملہ بالکل بھی اگنور کیا جاتا ہے مین سٹریم میڈیا کے لیے، یا مین سٹریم آپ کا جتنا بھی تھا جو چیز دکھائی دیتی ہے اس چیز کے اندر براڈ شیٹ کا معاملہ شاید 2009 سے آنورڈز اس طرح سامنے آیا بھی نہیں، لیکن بیک ڈور چینلز کے اوپر براڈ شیٹ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے معاملات چلتے رہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے براڈ شیٹ کے ساتھ معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی بھی کوشش کی اور اس کے اندر تقریباً $1.5 ملین ضائع ہوئے۔ اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیں، 2003 کے اندر برطانوی عدالت میں کیس کیا جاتا ہے، براڈ شیٹ یہ کہتا ہے کہ ہمیں $5 ملین دیے جائیں، وہ یہ کلیم کرتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے، یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے $5 ملین سے $15 ملین تک اگلے 5-6 سال تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ جرمانہ بڑھتے بڑھتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اس کے اوپر $1.5 ملین مزید ضائع کر دیتے ہیں اور ہاتھ کیا آتا ہے، کچھ بھی نہیں، معاملہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتا۔ obviously معاملہ سیٹل ڈاؤن کرنے کے کچھ اصول تھے، کچھ ضوابط تھے، جو کام انہیں کرنے کو دیا گیا تھا وہ کام انہوں نے کیا، اس پہ آپ فردر آن پروسیڈ کریں، پروسیڈ کرنے کے بعد ان کو ان کی رقم دیں۔ بات بہت زیادہ آسان تھی، لیکن اپنے خلاف کون محاذ کھڑا کرے، خاص طور پر جب آپ کا اپنا دور حکومت ہو۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کا دور حکومت ختم ہوتا ہے، 2013 کے انتخابات ہوتے ہیں، اگلی پارٹی یعنی کہ نون لیگ اقتدار میں آتی ہے۔ اس دوران نیب اپنا کام جاری رکھتی ہے، بیک اینڈ کے اوپر اس چیز کے اوپر بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کا کوئی وہ کہتے ہیں کوئی فروٹس سامنے نہیں آتے، فروٹفل نہیں ہوتا وہ سارا معاملہ یا وہ ساری بات چیت جو ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، 2013 کی کچھ عرصے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ مکا کر کے چیئرمین نیب کو تبدیل کرتے ہیں، اور یا اس کو آسان اور ڈیسنٹ ورڈز میں اگر کہا جائے تو کیا کہنا چاہیے، میوچل کنسنسس سے نیا نیب کا چیئرمین لگایا جاتا ہے۔ اچھا، اس سارے 2013 کے بعد بھی یعنی 2016 تک، اگر آپ کا 2016-2017 تک خاص طور پر براڈ شیٹ کے معاملے کو لنگر آن کیا جاتا ہے، یعنی لٹکایا جاتا ہے، اور لٹکانے سے مراد آپ یوں کہہ لیں اس کو آسان الفاظ میں کہ اگنور کیا جاتا ہے، اگنور پہ اگنور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی نہیں سوچا جاتا کہ $15 ملین جو ہے یہ آپ کے اوپر رقم اتنی بڑھ چکی ہے، اور اگر آپ اس کو مزید لٹکاتے ہیں اگلے کچھ سال اور تو یہ رقم بڑھ کر کتنی زیادہ ہو جائے گی۔ اچھا، میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، یہ جو میں نے $5 ملین سے $15 ملین بتایا، آپ نے سوچا کہ یہ رقم اس لیے بڑھ رہی ہے کہ آپ کے سال بڑھ رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، یہ سود بڑھ رہا ہے۔ اصل رقم $5 ملین تھی، آپ نے اس کو مقررہ مدت میں جمع نہیں کروایا تو یہ $15 ملین ہو جاتی، آپ یہ $15 ملین بھی نہیں ادا کرتے براڈ شیٹ کمپنی کو، الٹا آپ $1.5 ملین ضائع کر دیتے۔ اچھا، مزے کی بات، نواز لیگ کا دور حکومت ہے، اگست 2016 ہے
اور پاکستان ماشاءاللہ سے جی کیس ہار جاتا ہے. پاکستان نے کیس ہارنا ہی تھا، اس میں جیتنے والا تو کوئی تیر نہیں مارا تھا نا حکومت پاکستان نے کہ وہ کیس کو جیت جاتا. اب وہ الگ بات ہے کہ نہ اس ٹائم میڈیا آپ کا اتنا زیادہ اسٹرانگ تھا کہ معاملات کو یا حقائق کو سامنے لے کر آتا، نہ ہی کیا کہنا چاہیے، کو پتا تو ہے کہ اس ٹائم کس طرح سے میڈیا چل رہا تھا، کتنے ارب روپیہ جو ہے وہ سالانہ ہمارے میڈیا کو دیا جاتا تھا. اس چیز کے اوپر بھی نہیں جانا چاہتی. ٹھیک ہے، ہم اس کو معاملے کو اس طرح لے کے چلتے ہیں کہ جی اگست 2016 ہوتا ہے، پاکستان، حکومت پاکستان یہ کیس ہار جاتی ہے، براڈ شیٹ یہ کیس جیتی ہے. اور براڈ شیٹ کس بات پہ یہ کیس جیتی ہے جی؟ کیس شریف فیملی کے جو ہڈن ایسٹس ہیں، یعنی جو خفیہ اثاثے ہیں، اس کی کھوج لگانے پر، یعنی کس کے؟ شریف فیملی کے ہڈن ایسٹس کی کھوج لگانے پر، اور جو معاوضے سے متعلق تھا کہ ہمیں ہمارا معاوضہ دیا جائے، براڈ شیٹ یہ کیس جیت جاتا ہے. اور کس کے دور حکومت میں جیتا ہے؟ نواز لیگ کے دور حکومت میں جیت جاتا ہے. اچھا آپ تھوڑے سے اور آگے بڑھتے ہیں. نواز لیگ کا دور حکومت ختم ہوتا ہے، نئے عام انتخابات ہوتے ہیں 2018 کے. کیس وہیں کا وہیں ہے، نیب کے چیئرمین بھی وہی ہیں جو پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے میوچل کنسنسس سے لگوائے تھے. ٹھیک ہے، یہاں تک معاملہ کلیئر ہو گیا. اب 2018 کی حکومت شروع ہوتی ہے. عمران خان کی حکومت کو انیشلی بہت سارے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں. اس ٹائم کمپیریٹیولی معاملات تھوڑے سے آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں. اچھا معاملات آگے کیسے بڑھتے ہیں؟ آپ نے ایک چیز سوچی کہ 2000 سے ہی معاملہ شروع ہوتا ہے، 2000 سے 2003 میں معاملہ ختم ہوتا ہے، 2009 میں NRO ہوتا ہے، 2013 میں نئی PPP آتی ہے 2009 میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد سیٹل ڈاؤن ہونے کی کہانی ہے. 2013 میں نواز لیگ آتی ہے. نواز لیگ آنے کے بعد 2016 اگست میں پاکستان کیس ہار جاتا ہے. اس کے بعد اس معاملے کو دبا دیا جاتا ہے. یہاں تک ہو گیا. 2018 میں عام انتخابات ہوتے ہیں، PTI کی حکومت کا دور اقتدار سٹارٹ ہوتا ہے. اب ایسا کیا ہوا کہ 20 سال کے بعد براڈ شیٹ کو ایک دم یاد آ گیا کہ ہمیں اپنے پیسے چاہیے، یا جی 28.5 ملین ڈالرز پاکستان کو ادا کرنے ہیں. اب ایسا کیا ہوا؟ اب ایسا یہ ہوا کہ معاملہ ہو گیا تھا بہت زیادہ لمبا. ان کو ان کے پیسے مل نہیں رہے تھے. اور وہ ہوتا ہے نا، ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ دیکھیں، سب سے پہلی چیز ان کو ان کے پیسے چاہیے تھے. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے جب بات ہوئی ہوگی تو انہوں نے ان کو بھی کہا ہوگا کہ ہمارے پیسے دیے جائیں. انہوں نے اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. جب نواز لیگ کا دور حکومت آتا ہے، ان سے بھی کہا ہوگا کہ ہمیں ہمارے پیسے دیے جائیں. لیکن اس ٹائم باقاعدہ طور پر پاکستان کیس ہار جاتا ہے. جب پاکستان کیس ہار جاتا ہے تو obviously اس مدعے کو تو نہیں اٹھائے گی نواز لیگ کی حکومت، کیونکہ جب کیس ہارتا ہے جو فائنل ورڈکٹ آتا ہے اور جو ججمنٹ آتی ہے وہ باقاعدہ اسی چیز کے اوپر آتی ہے. اور میں اگلے ایپیسوڈز میں آپ کو وہ ورڈکٹ بھی دکھاؤں گی کہ جس کے اندر نواز شریف کی فیملی کے حوالے سے باقاعدہ ورڈکٹ اور ججمنٹس اس کے اندر موجود ہیں، اس سارے فیصلے کے اندر، اور کیا کیا لکھا ہوا ہے. جب آپ کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے تو اس ٹائم پہ سیٹل ڈاؤن کرنے کا تو کچھ جواز بنتا ہی نہیں. ہاں، رشوت دینے کا جواز تو بنتا ہے. اپنے بندے بھیج کر، اور کن کن لوگوں کو بھیجا گیا آپ نے یہ موسوی کے انٹرویو میں بھی سنا ہوگا. ہم اس معاملے کو بھی تھوڑا سا آسان الفاظ میں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے کہ کن کو بھیجا گیا تھا رشوت لے کر، کتنی رشوت میں کی آفر کی گئی تھی، موسوی نے کیسے انکار کیا. ٹھیک ہے، اس چیز کے اوپر بھی مزید بات ہوگی. اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہاں، پوائنٹ یہ تھا کہ اس ٹائم ہی براڈ شیٹ کو کیوں یاد آتا ہے کہ ہمیں ہمارے پیسے چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جی براڈ شیٹ جاتی ہے برطانوی عدالت میں، اور ان کو یہ ریکویسٹ ڈالتی ہے کہ ہمیں ہمارے پیسے ریکور کروا کے دیے جائیں. اور 2019 میں آپ کہہ لیں کہ یہ سود لگتے لگتے جو 5 ملین ڈالر کی رقم تھی، جو سود لگ کے 15 ملین ڈالر ہوئی تھی، جس پہ 1.5 ملین ڈالر ضائع کیے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ رقم 2019 میں یا 2020 میں آپ کہہ لیں 28.5 ملین ڈالر تک جا پہنچی تھی سود لگتے لگتے. اور یہ دینا کس نے تھے؟ اس وقت کی حکومت نے. یعنی کہ یہ مدعا سارا گلے کس کے آگے پڑا؟ PTI کی حکومت کے. اچھا، جس بات پہ اس دور حکومت کے وہ کہتے ہیں نا گلے کا پھندا بن گئی، وہ گلے کا پھندا اس طرح بنی کہ جب وہ برطانوی عدالت میں گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے پیسے ریکور کرا کے دیے جائے، تو برطانوی عدالت نے حکم کیا دیا؟ پریشرائز کرنا تھا نا حکومت پاکستان کو. تو پریشرائز کرنے کا کیا؟ برطانوی عدالت یہ حکم دیتی ہے کہ جو برطانیہ میں پاکستان کے ایمبیسی ہے اس کے سارے اثاثے یا جتنے ایسٹس ہیں ان کو
منجمد کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانوی عدالت یہ بھی حکم دیتی ہے کہ حکومت پاکستان کے انگلینڈ میں جتنے بھی اثاثے ہیں ایک تو ان کا سراغ لگایا جائے، سراغ لگانے کے بعد ان اثاثوں کی مالیت دیکھی جائے، پھر ان کو منجمد کیا جائے یا ضبط کیا جائے، ضبط کرنے کے بعد ان کی یا نیلامی کی جائے یا ان اثاثوں کو بیچا جائے، اور یہ سب برطانیہ کرے گا، ٹھیک ہے، یہ پاکستان نہیں کر رہا، اور پھر ان کو بیچ کر یہ رقم براڈ شیٹ کی کمپنی کو ایز اے کلیم یا جرمانہ دی۔ اچھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو انگلینڈ کی برطانوی عدالت ہے، برطانوی عدالت کے لیے ہم آن ڈاکیومنٹ کہہ دیتے ہیں، اسے کمرشل عدالت کہا جاتا ہے انگلینڈ کی، وہ جو جرمانہ لگاتی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا 28.5 ملین ڈالرز، اس کو ہم تھوڑا سا 28.5 ملین ڈالرز تقریباً کتنے بنتے ہیں، یہ نیب اور ریاست پاکستان کو 2.90 کروڑ جرمانے کی ادائیگی کا پابند ٹھہرائے گئے۔ لیکن آپ کیا، آپ ہر صورت پاکستان کو یہ رقم ادا کرنی ہے، ورنہ پاکستان کی ایمبیسی کے اساس سے منجمد کیے جائیں گے۔ حکومت پاکستان کی جتنے ایسٹس ہیں برطانیہ کے اندر، ان کو منجمد کر کے ان کو بیچ کر یہ رقم براڈ شیٹ کو دی جائے گی۔ آپ خود سوچیں، اپنے آپ کو رکھیں کہ آپ کا کوئی پرانا کھاتا کھل گیا ہو اور اس میں آپ کا کوئی لینا دینا بھی نہ ہو، اور آپ کے آباء و اجداد میں سے بہت پرانوں کا لینا دینا ہو، تو کیا یہ آپ کے خاندان کی ڈگنیٹی کے اوپر بات نہیں آتی؟ حکومت پاکستان فوراً سٹینڈ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ پاکستان کی عزت کو بچانا ہے، اور پاکستان کی ڈگنیٹی اس ٹائم پیسے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور جرمانے کی رقم فوری طور پر ادا کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اب پاکستان کو، اب میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، سود کی ہم نے بات کی 28.5 ملین ڈالر تک، کہانی 5 ملین ڈالر سے پہنچتی ہے، وہ بار بار میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی، بہت تکلیف ہوتی ہے بار بار کہتے ہوئے بھی۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ 28.5 ملین ڈالر تو دینے ہی دینے ہیں، لیکن یہ جب تک رقم نہ دی جائے یا جب تک یہ رقم کے درمیان وہ تھوڑے سے ڈیلے آ جائے نا، آپ کو پتا ہے ایک دن کا 5,000 ڈالر کا اضافہ بھی سود کی مد میں ہوتا رہے گا۔ اور سب سے زیادہ سبکی کس کی ہو رہی ہے؟ اوبیسلی پاکستان کی ہو رہی ہے، اور کیا کہنا چاہیے، یہ جملہ کہتے ہوئے بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ اس کیس میں ہارا کون جیتا کون؟ تو آپ یقین مانیے اس میں پاکستان ہار گیا، بہت بری طرح ہارا، پاکستان کو لوٹنے والے جیت گئے، اور کیا کہنا چاہیے اس میں مزید کیا کہیں، کہتے ہوئے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ کہاں گئی پاکستان کی عزت؟ کیا کسی نے ایک لمحے بھی پاکستان کی عزت کے بارے میں سوچا؟ یہاں کے رہنے والوں کے بارے میں سوچا جن کا مرنا جینا سب کچھ اسی ملک کے اندر ہے، اور ہم نے تو کہیں بھاگ کے نہیں جانا نا، جنہوں نے بھاگ کے جانا ہے، جن کی جائیدادیں باہر ہے، ان کے لیے سوچنے کا لمحہ فکریہ ہے۔ سو کیپ واچنگ، ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں براڈ شیٹ کے معاملے کو مزید آگے لے کر بھی چلیں گے، موسیقی کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے، اور جاتے جاتے ایک بات کہہ دوں کہ یہ براڈ شیٹ کا معاملہ اس حکومت کے تو نہیں، لیکن ہاں جن کے خلاف ہے یہ براڈ شیٹ کا معاملہ، ان کے گلے کا یہ پھندا ہے، اور یہ پیناما 2 کس طریقے سے ہے، اس پر مزید بات کریں گے، ہمارے مزید پروگرامز بھی دیکھتے رہیے۔ صدف منصور کو دیجیے اجازت، اپنا رکھیے بہت سا خیال، اللہ حافظ۔